बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम है ज़िक्र नबियों का और रमज़ान का ये मुबारक महीना है और बहुत सारे रोज़े गुज़र चुके हैं। हमें आदत होती जा रही है रोज़ों की भी, और मेरा ख़्याल है कि इस प्रोग्राम की आदत भी अब हमें होती जा रही है और हमारा इंतज़ार होता है, हमारा दिल चाहता है कि हम देखें कि अब अगली कौन सी कहानी है, अगला कौन सा क़िस्सा है जो हम सुनने वाले हैं। जो हमने कल तक आपको कहानी सुनाई वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान है, वो क़िस्सा है जो कुरान हकीम का एक बहुत ही अहम हिस्सा भी है और तारीख़ इस्लाम और दीन इस्लाम का भी एक बहुत ही अहम मोड़ इसको आप कह सकते हैं। हमने जो बात कल ख़त्म की थी जहाँ पर, वो ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब वहाँ से यानी शहर बाबुल से दरबदर किया गया और उनको जलावतन किया गया और उनसे कहा गया कि आप किसी दूसरी जगह पर चले जाइए, तो फिर वो वहाँ से अपनी बीवी सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ वहाँ से आज़म सफ़र हुए। मंजिल उनकी फ़लस्तीन थी, लेकिन वो शाम और मिस्र की सरहदों से गुज़रते हुए फ़लस्तीन तक उनको पहुँचना था। जब वो मिस्र तक पहुँचे तो वहाँ पर जिस बादशाह की हुकूमत थी, उस बादशाह को जब पता चला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से गुज़र रहे हैं और यहाँ पर दाखिल हुए हैं। आपको पता है ना कि हर मुल्क की एक सरहद होती है, बाउंड्रीज़ होती हैं। आप एक मुल्क से निकलते हैं, दूसरे में जाते हैं, एक सरहद को पार करते हैं, दूसरी सरहद में जाते हैं। अच्छा, अब वो जब वहाँ पे मिस्र की सरहद में पहुँचे तो बादशाह को इत्तला हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा कौन सा वाला मशहूर हो चुका था, जो वो आग जलाई गई थी और वो उसमें उनको उतारा गया था, उनको फेंका गया था और वो आग सर्द हो गई थी और गुलजार बन गई थी। यह किस्सा जो नमरूद की वजह से हुआ और उसके हुक्म की वजह से हुआ था, तो ये पूरे उस इलाके में दूर दूर तक ये फैल चुका था, इसकी शोहरत हो चुकी थी और लोग जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से वाकिफ़ थे और यकीनन ये जानते थे कि ये अल्लाह के कोई बहुत ही नेक बंदे हैं जिनके साथ इतना बड़ा मोजज़ा जो है वो रूनुमा हुआ है। तो इस वजह से वो जो बादशाह था मिस्र का, उसको भी इस वाक़े के बारे में वो जान चुका था और जो उनकी बीवी हैं सारा, वो भी एक पैगम्बर खुदा की बेटी थी। तो इस वजह से एहतरामन उसने एक कनीज़ उनकी खिदमत में पेश की। ये उस ज़माने का दस्तूर होता था कि बादशाह जो हैं वो अगर किसी को बहुत इज़्ज़त देना चाहते थे, उसको बहुत एहतराम देना चाहते थे, तो तहाइफ़ दिया करते थे, उनमें ग़ुलाम या कनीज़, क्योंकि ये उस ज़माने का रस्म व रिवाज था। तो बीबी हाजरा का नाम आपने यकीनन सुना होगा, कुछ बेल रिंग्स करती होंगी कि क्या किनका नाम है ये। तो हाजरा नाम की वो कनीज़ थी कि जिन्हें बीबी सारा के लिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए उसने वक्फ़ किया, तोहफ़े में दिया। और ये लोग फिर इसी तरह से सफ़र करते हुए वादी केनान में पहुँचे। केनान वो एक सेंट्रलाइज्ड, एक बहुत ही सेंट्रल इलाका था जो कि फ़लस्तीन से भी जुड़ता था और दूसरे बहुत सारे इलाकों से जुड़ता था। बल्कि ये जो सरज़मीन है ये बहुत अरसे तक बहुत सारे अंबिया की बेसत का मरकज़ बन गई। ये जो इलाका था पूरा, केनान का, मिस्र का, शाम का और फ़लस्तीन का, तो यहीं पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लंबा और तवील वक्त गुजारा। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि वहीं पर वक्त गुजारा, बल्कि वो ट्रैवल करते रहे इन बहुत सारे इलाकों में और उन्होंने अपनी तबलीग का, दीन इलाही की तबलीग का हल्का जो है वो इन तमाम तर इलाकों में फैला दिया। इसी तरह से वक्त गुज़र रहा था, लेकिन एक जो बहुत बड़ी कमी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, वो कमी थी औलाद का ना होना। अभी तक आपने जितनी सारी कहानी सुनी है, आपने बीवी का ज़िक्र भी सुना है, आपने और अजीज़ों का, रिश्तेदारों का ज़िक्र भी सुना है, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद थी, कोई बेटा था। ऐसा ही है ना, अभी तक हमारी कहानी में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं आया। तो ये कमी थी जो उनको भी और उनकी बीवी सारा को भी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो इस चीज़ के लिए, अपनी इस नेमत के लिए दुआ भी बहुत मांगा करते थे। लेकिन जब उन्होंने सफ़र शुरू किया था तो परवरदिगार ने उनको ये बिशारत ज़रूर दी थी, ये खुशखबरी ज़रूर दी थी कि आपको अल्लाह ताला एक बेटे से नवाजेगा, लेकिन अभी तक बेटा पैदा नहीं हुआ था। अब उनकी उम्र ज़्यादा होती जा रही थी, तकरीबन 25 साल हो चुके थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस इलाके में आए हुए और तबलीग करते हुए, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी।
تو وہ اب عمر کے اس حصے میں جا رہے تھے اور بی بی سارہ بھی ذرا بڑھاپے کی طرف جا رہی تھیں اور وہ دونوں بہت پریشان تھے اور کچھ مایوس سے ہوتے جا رہے تھے. تو بی بی سارہ جو ہیں ان کی اہمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت زیادہ ہے. کیسے زیادہ ہے کہ بی بی سارہ نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ایک مالدار خاتون تھی. ان کے والد کی طرف سے ان کو بہت ساری زمین، بہت سارے مویشی، بہت ساری بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ ملی تھیں، اور ان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبھی بھی پیسے کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہوئی تھی. اس لیے بی بی سارہ کی ہی دولت کی وجہ سے جو تبلیغ کا سلسلہ ہے وہ آسانی سے چلتا رہا. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی دولت وقف کی، یعنی تبلیغ اسلام کی، اللہ کے پیغمبر کے لیے اپنی دولت دے دی. دوسرے جو حضرت بی بی سارہ کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد دوسری شخصیت تھیں کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئیں. یہاں آپ کے ذہن میں میرا خیال ہے کہ آنا چاہیے ایک اور ایسی ہی بہت عظیم خاتون کا تاریخ اسلام کی، جنہوں نے ایک اور بہت ہی اولوالعزم بہت ہی بڑے نبی کی زندگی میں اسی طرح کا رول پلے کیا. روز تو آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ کے ذہن میں کوئی کسی خاتون کا زوجہ نبی کا ذہن میں خیال آتا ہے؟ جی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. شاباش. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی خدیجہ کی نے اسی طرح سے کنٹریبیوٹ کیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں. وہ بھی عرب کی ایک بہت ہی مالدار ایک تاجر خاتون تھیں، اور انہوں نے اپنا جو جتنی دولت تھی، جتنا پیسہ تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقد کے بعد تبلیغ اسلام کے لیے، دین اسلام کی ترقی اور بقا کے لیے انہوں نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ پیش کر دی تھی. اور اسی طرح سے بی بی خدیجہ بھی ان پہلے لوگوں میں سے تھی کہ جنہوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر وہ ایمان لے کر آئی تھی. تو یہی چیز جو ہے وہ ہمیں بی بی سارہ میں بھی نظر آتی. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ان زوجہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور وہ ان کو کسی طرح بھی مایوس نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ان کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا بھی مانگتے تھے. اور بی بی سارہ نے ایک اور اب جو تیسری بہت بڑی کنٹریبیوشن کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے خود یہ پیشکش کی کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیجئے تاکہ پروردگار آپ کو ان سے اولاد عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ہمیں کہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کر رہے ہیں. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کا حکم لیتے ہوئے، اس کی رضا اور منشا کو شامل حال رکھتے ہوئے بی بی ہاجرہ سے عقد کیا، اور ان سے شادی ہو گئی. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ وہ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، تو اس طرح سے بی بی ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد ہوئی، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ اللہ کے پیغمبر خود بھی. لیکن یہ ہے کہ اب بی بی سارہ نے اتنی بڑی قربانی تو دی کہ ان کو شادی کی اجازت دی، بلکہ خود پیشکش کی. لیکن ساتھ ساتھ بی بی سارہ کے دل میں یہ خواہش بھی ہوتی تھی کہ پروردگار مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دیتا، مجھے بھی اولاد عطا فرما دیتا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہری بات ہے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب آپ بارگاہ ایزدی میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے بھی اولاد عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بی بی سارہ کی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی. اور پھر کچھ ایسے ہوا کہ ایک دن وہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے تھے تو کچھ حضرات آئے. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے. اگر کوئی گھر میں آتا تھا تو ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ جلدی سے فوری طور پر ان کے لیے بہت اچھا کھانا بنائیں. تو اب وہ 3-4 افراد جب ان کے گھر میں آئے تو تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کھانا تیار کرواؤں، آپ کیا کھانا پسند فرمائیں گے؟ تو ان مہمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے، ہم کسی دعوت میں نہیں آئے، ہم تو صرف 2 کام کرنے کے لیے آئے. 2 کام میں سے جو پہلا کام انہوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ ہم اس قوم پر عذاب نازل ہونے کی خبر لے کر آئے ہیں کہ جس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے. اب آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا
کہ یہ جو مہمان کے روپ میں، انسانی روپ میں افراد آئے تھے، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام، میں نے بتایا نا کہ وہ ایک اور علاقے میں تبلیغ میں مصروف تھے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بہت خراب قوم تھی، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ پریشان کیا، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا جناب ادریس کا اور حضرت نوح کی قوموں کا، کہ انہوں نے بھی اپنے زمانے کے پیغمبروں کو بہت تکلیفیں دیں۔ تو اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ان کی قوم جو ہے بہت تکلیف دے رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی خصوصی عذاب نازل کیا۔ تو ایک تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کو یہ پیغام دینے آئے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، جو ان سے منکر ہو رہی ہے اور ان کو بہت تنگ کر رہی ہے، تو ان پر بہت جلد پروردگار عذاب نازل کرنے والا ہے۔ دوسری انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک خوشی کی خبر لے کر آئیں، اور وہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ پروردگار نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے، آپ کی اس دعا کو مان لیا ہے کہ وہ آپ کو جلد ہی ایک بہت ہی خوبصورت فرزند عطا فرمانے والا ہے۔ اور اس طرح سے یہ خوشخبری جب بی بی سارہ نے سنی تو بہت حیران بھی ہوئی کہ پروردگار کتنا رحمان الرحیم ہے کہ اتنے بڑھاپے میں بھی اس نے ان کی یہ دعا سنی اور ان کو ایک بیٹے کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ تو اس طرح سے اب بی بی سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، اور وہ بھی پیغمبر خدا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو اس طرح سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کو 2 اولادیں عطا فرمائیں، اور اس بڑھاپے میں بہت دیر سے جب وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب اولاد ان کے نصیب میں نہیں ہے، تو پروردگار نے ان پر رحم کیا، ان پر کرم کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ زمانہ کتنا برکتوں والا زمانہ تھا کہ اس زمین پر، جس زمین کو پروردگار اپنی حجت سے یعنی اپنے نیک بندوں سے کبھی خالی نہیں چھوڑتا، یہ ایک فیکٹ ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے خالی چھوڑے اور رہنما لوگوں سے خالی چھوڑے کہ وہ جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہیں وہ تو ہمیشہ بھٹک جائیں گے۔ آپ سوچئے کہ وہ کتنی برکتوں والی سرزمین تھی کہ جس پر ایک وقت میں اتنے سارے اللہ کے نبی جو ہیں وہ موجود تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو یہ اس زمانے کی، اس وقت کی ایک بہت بڑی خوش نصیبی تھی کہ اتنے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس وقت موجود تھے۔ تو خیر بچوں، ایسا ہوا کہ جب پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نوازا تو پھر اللہ کا ایک حکم آیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ آپ بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو اللہ کے حرم میں چھوڑائیں۔ اب اللہ کا حرم کون سا؟ یعنی خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کا گھر جو ہے وہ عربیہ میں یعنی عرب میں موجود تھا، سرزمین مکہ پہ موجود تھا، اور یہ اللہ کا گھر جو ہے یہ سب سے پہلے ہمیں سورہ بقرہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے توسل سے بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، ان کی مدد سے اس کی پہلی تعمیر کی گئی تھی۔ لیکن جب طوفان نوح آیا تھا، ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا نا طوفان نوح کا، تو طوفان نوح کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی۔ اس کے آثار موجود تھے، لیکن اس طرح سے وہ گھر جو ہے اللہ کا، وہ اس کی دیواریں اور در و دیوار جو ہیں وہ مسمار ہو گئے تھے، خراب ہو گئے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے مصر کا، فلسطین کا، شام کا، کنعان کا، اور بابل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے ہوئے آ رہے، یہاں پر تو اللہ کا دین جو ہے وہ پھیلتا جا رہا تھا، کیونکہ کنعان میں جتنے لوگ گزرتے تھے نا، وہ بڑا سینٹرل سا علاقہ تھا، وہاں سے بہت سارے تاجروں کے قافلے بھی گزرا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بالکل اس دروازے پر بیٹھ جاتے تھے جو شہر کا دروازہ تھا، جہاں سے قافلے آتے تھے، اور لوگوں کو لے کے اپنے گھر لے جاتے تھے اور ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، اور ان کو اللہ کا دین ان تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ تبلیغ کا سلسلہ تھا۔ تو وہ قافلے جب اللہ کا پیغام لے کر سن کر نکلتے تھے وہاں سے، تو اس طرح سے یہ پیغام جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، بالکل ایسے جیسے میڈیا ہے، آپ کوئی بات کہتے ہیں تو ایک چینل پھر دوسرا چینل پھر تیسرا چینل، تو وہ بات پھیلتی چلی جاتی۔ ایسے ہی وہ قافلے جو ہیں وہ ایک طرح سے میڈیا کا کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پیغام تو پھیلتا جا رہا تھا، لیکن اب اللہ کی مرضی یہ تھی کہ جو شہر مکہ ہے، حجاز کی سرزمین ہے، حجاز کی سرزمین میں بھی اللہ کا دین پھیلے، نور الہی جو ہے اس کی روشنی وہاں پر بھی پھیلے، اور اللہ کا گھر جو ہے وہ تعمیر ہو جائے،
تاکہ جو زائرین ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ وہاں کی زیارت کے لیے آ سکیں۔ یہ مصلحت تھی جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو وہاں چھوڑ آئیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ عازم سفر ہوئے اور مکہ کی سرزمین پر پہنچے۔ مکہ کی سرزمین کے جو انتہائی بنجر تھی، بے آب و گیا تھی، وہاں پہ کوئی سبزہ نہیں تھا، جو پہاڑ ہیں وہاں کے ان پر بھی کچھ نہیں اگتا تھا، کوئی زراعت کا سامان نہیں تھا، پانی کا سلسلہ نہیں تھا۔ ایسی سرزمین پر وہ اپنی بہت ہی پیارے بیٹے اور اپنی بہت ہی عزیز از جان بیوی کو لے کر وہ وہاں پہنچے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس سرزمین پر کس طرح سے بی بی ہاجرہ نے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے ایک نئی دنیا بسائی، یہ ہم آپ کو کل کی کہانی میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ یہ بتائیے کہ کوئی ذہن میں سوال آ رہا ہے آپ کے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا، آپ جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب تھی، 80 ایئرس کے قریب تھی، بہت زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ اسی لیے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اب شاید ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، لیکن یہ اللہ کی کرامت ہے۔ اور ایسے کئی اور انبیاء بھی ہیں کہ جن کو پروردگار نے بہت بڑی عمر میں، بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمت سے نوازا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹے ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا یقیناً یہ ہوتی ہے کہ اس کے انبیاء جو ہیں وہ بغیر کسی فکر یا پریشانی کے اس کے دین کی تبلیغ کریں۔ وہ ان کو اولاد دیتا ہے اور اولاد کی آزمائش بھی دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے نبیوں کو نعمتیں دینی بھی ہیں اور ان کی آزمائش بھی دینی ہے، تاکہ وہ ان کو ایک پرفیکٹ انسان کی حیثیت سے ہمارے سامنے لا سکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب میں تمہیں کوئی نعمت دیتا ہوں تب بھی آزمائش لیتا ہوں، اور جب نعمت نہیں دیتا ہوں تب بھی آزمائش لیتا ہوں۔ تو اس لیے ان کو اولاد دینے میں پروردگار کی مصلحت کہ ان کو دیر سے اولاد دی، لیکن ان سے بہت بڑا کام کروایا، ان سے بھی اور ان کی پوری اولاد سے، اور اتنی نیک اور صالح اولاد دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر قرآن پاک میں درود اور سلام بھیجا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب بھی درود بھیجا گیا ساتھ ساتھ ان کی تمام تر آل پر درود بھیجا گیا۔ اور یہ وہ دو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن سے رسالت کے سلسلے بھی چلے، نبوت کے سلسلے بھی چلے اور امامت کے سلسلے بھی چلے۔ یہ بھی باتیں ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرامز میں بتائیں گے۔ آج یہیں تک، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان